अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में शाद और आबाद रखे। तो मामला ये है कि टोरंटो के मेयर ने इस वजह से रिज़ाइन दे दिया कि उसका एक इश्क सामने आ गया और हमारे यहाँ शोर मच गया कि देखिए जनाब इमरान खान की वो जो टैरियन वाइट और इलेजिटिमेट चाइल्ड और वहाँ पे अखलाकियात और हमारी ये अजीबोगरीब हमारा शौक़ है कि हम यानी ऐसे इश्यूज़ में आ जाते हैं। कल एक किसी टीवी शो में उन्होंने मुझे ले लिया किसी दोस्त ने, और वो भी वहाँ भी यही चस्केबाज़ी। अच्छा, अब इस चस्केबाज़ी को खुदा के वास्ते कभी साइड पे रख के चीज़ों को मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कोशिश करूँ, अपनी हम्बल एफर्ट करूँ कि आपको एक और एंगल से इसी मसले को एक और एंगल से आप क्यों नहीं देखते। यानी ये सियासत में मलाइन करना इमरान खान को इस वजह से कि इसका वोट बैंक कम हो, लोग इससे नफरत करें। यानी ये कुछ सियासी खेल सिर्फ नहीं है, ये उससे आगे बढ़कर बहुत गहरा और संजीदा इंसानी मसला है। और हम सियासी स्कोरिंग करते हुए उन बच्चों को भूल जाते हैं जिनके बारे में ये गुफ्तगू हो रही होती है। अब वो शहबाज शरीफ साहब हों या इमरान खान साहब हों, यानी मैं आपको इसका गुजारिश करता हूँ थोड़ी देर में। और इसके साथ फिर ये भी कि औलादों और ये वाले मामला जब एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं तो उसमें फिर सियासतदान सिर्फ नहीं रहते, इसमें फिर बाकी अहदेदार भी आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, जो अपने दामाद अफजल शाही के लिए जिस हद तक वो जा चुके हैं और जिस हद तक यानी वो किसी बात की परवाह नहीं कर रहे। ठीक है, तो लेकिन पहले ये इमरान खान और ये शहबाज शरीफ वाले मैं आपको बात बता दूं। देखिए, सियासी चस्काबाजी नहीं है, मैं अब आप इसको इंसानी हवाले से खुदा के वास्ते देखने की कोशिश करें। एक बच्चा जो दुनिया में आया वो मासूम है। अभी मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ। वो जो बेटी टैरियन वाइट हुई, वो बच्ची, आप उस बच्ची की जगह पे कभी जाके सोचें कि वो बच्ची किस कर्ब, किस अजाब से सारी ज़िंदगी उसका बचपन गुजरा होगा, और वो आज तक किस कर्ब में मुब्तला होगी कि उसके बाप ने अपने कैरियर के लिए उसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया, उसके साथ रहने से इनकार कर दिया, उसको मानने से इनकार कर दिया कि वो उसकी बेटी। वो बच्ची किस अजाब में होगी। मैं आपसे गुजारिश करूं कि यतीम बच्चे होते हैं ना, कहते हैं मौत का सब्र आ जाता है, जिंदों का नहीं आता। कोई मर जाए ना, रो धो के सब्र आ जाता है। कोई अगवा हो जाए या गुम हो जाए, उसका सब्र नहीं आता। उस बच्ची को जरा सो देखें, उसकी सहेलियां उसको टीज स्कूल में कैसी करती होंगी, कॉलेज में वो अपने आप को कितना हर्ट करती होगी, सोचती होगी कि उसके बाप ने उसके सर पे हाथ नहीं रखा क्योंकि उसका कैरियर उससे इंपॉर्टेंट था। ये सिर्फ इमरान खान तक नहीं, शहबाज शरीफ साहब, अब तो यानी लोगों को कम याद रहती हैं बातें। लेट 97 में जब ये बने थे वज़ीर आला पंजाब, तो एक खातून है वहाँ की, आलिया हनी के नाम से वो मशहूर थी। जैसे ये पिंकी पीरनी, बुशरा पिंकी, इस तरह से वो थी आलिया हनी। और शहबाज शरीफ साहब ने उससे शादी की और फिर तलाक दे दी जब सऊदीया गए, वहीं से भिजवा दी थी। लेकिन उस निकाह के दौरान एक बेटी पैदा हुई थी जिसका नाम शायद खदीजा है। उस बच्ची को आपने कभी, शहबाज शरीफ साहब चले गए थे सऊदीया से वापस, उसके बाद 2008 से 2018 तक ये सीएम रहे हैं पंजाब के, आपने कोई तस्वीर देखी है उस बच्ची के हाथ पे शहबाज शरीफ साहब ने हाथ फेरा हो, उस बच्ची को कभी गोद में उठाया हो, उस बच्ची के साथ कभी तफरीही मुकाम पे गए हों, कभी उसके स्कूल गए हों, कभी सुना, कभी देखा? हरफे गलत की तरह मिटा के फेंक दिया है कि उसका नाम भी दोबारा ना आए। किसके लिए? किस लिए? अपने कैरियर के लिए। अच्छा, अब ये इमरान खान हो या शहबाज शरीफ हो, एक आदमी जो अपनी औलाद यानी बेटी, उस बच्ची को वो मानने अपनाने से इनकार कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका कैरियर उसे इंपॉर्टेंट है। कैरियर, एक बाप अपनी औलाद के सामने अपने कैरियर को फौकियत देता है और बच्चे को डंप कर देता है, मुड़ के देखता तक नहीं है कि उसके उस पर क्या गुजर रही है। शहबाज शरीफ की जो बेटी आलिया हनी से पैदा हुई, क्या उसको ये वो सोच कर रोती बिलकती नहीं होगी कि उसका बाप जो 10 साल पंजाब का वज़ीर आला रहा, उसकी कोई तस्वीर भी नहीं उसके साथ, आज वो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान का, किस कदर अजाब में होगी, वो गुजरती होगी, अपने आप से इंतकाम लेती होगी। यानी कभी इस तरह खड़े होकर देखें और फिर अपने आप से ये सवाल करें कि एक शख्स बतौर बाप के जो अपने कैरियर को फौकियत देता है, औलाद को डंप कर देता है बेटी को, ऐसे आदमी के हाथों में आप अपनी औलाद का मुस्तकबिल देना चाहेंगे? मैं तो नहीं कर सकता। आई एम सॉरी सर, मैं नहीं बोल दे सकता। ऐसे किसी आदमी को
میں ووٹ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا جو خود اپنی اولاد کو ڈمپ اس لیے کر کے آیا کہ اس کو اپنا کیریئر امپورٹنٹ ہے. ایسے آدمی وہ میری اولاد کی مستقبل کا فیصلہ کرے گا؟ آئی ایم سوری سر. یعنی سیاسی چسکا بازی سے نکل کے اس طرح سے بھی کبھی اس مسئلے کو دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ عمران خان کو جب آپ اس طرح سے دیکھیں گے یا شہباز شریف کو اس طرح سے دیکھیں گے, اس کے بعد آپ کو جب آپ اس اینگل سے دیکھیں گے تو پھر آپ کی کوئی غلط فہمی, کوئی خوش فہمی, کوئی امید باقی نہیں رہے گی. پھر اس کا اصل جو انر ہے وہ نکل کے سامنے آ جائے گا کہ کس حد تک یہاں پہ ایک ہوس پرستی اور انا پرستی کھڑی ہوئی ہے جو اپنے علاوہ سمجھ ہی کسی کو کچھ نہیں رہی. اس نے دوسرے کے بچوں کو کیا سمجھنا؟ خدا کے واسطے اس کو اس طرح کبھی دیکھنے کی کوشش کریں. اچھا, یہ جو اولادیں ہیں بیسیکلی, یعنی یہاں پہ تو ڈمپ ہوا ہے نا یہ دونوں ظالم سگدل سیاستدان شہباز شریف یا عمران خان. اس سے اب ایک قدم آگے بڑھیں. یا تو ہمارے نصیبوں میں یہ ہیں اور یا ہمارے نصیبوں میں بائی دا وے یہ نہیں ہے, مطلب یہ کہ بنا کر ہمارے اوپر جو مسلط کیے جاتے ہیں وہ عمران خان ہو یا وہ شہباز شریف, مجبوری کا نام. آن دی ادر ہینڈ یہ کہنا کہ جی یہ پرسنل مسئلے ہیں, ٹھیک ہے پرسنل مسئلے ہیں, بالکل پرسنل مسئلے ہیں, لیکن ایک حد تک ہے میرے بھی تو پرسنل مسئلے ہیں. میں ایک ایسے آدمی کو ووٹ دے کر اپنی اولاد کا مستقبل دے رہا ہوں اس کے ہاتھ میں جو اپنی اولاد کو ڈمپ کر کے آیا ہوا, یہ میرے لیے پرسنل مسئلہ نہیں ہے. یقیناً میرے لیے پرسنل مسئلہ ہے, بالکل پرسنل مسئلہ ہے. تو جس طرح سے یہ ایک پہلو اس طرف ہم کبھی دیکھتے ہی نہیں ہیں, ان بچوں کی جگہ پر نہیں جا کے دیکھتے, ان پر جو کرب گزر رہا ہے ان کو نہیں دیکھتے. اس کے بعد یہ نہیں سوچتے کہ ان بچوں کو اس کرب سے گزارا ہے جن باپوں نے, ہم ان سے امید مان کے بیٹھے ہیں کہ یہ ہماری اولاد کا بہتر کرے گا. یار کوئی دوسری طرف آ جائیں چیف جسٹس صاحب, اچھا وہاں پہ بالکل ایک الٹ معاملہ ہو چکا ہے. اب یا تو سیاستدان ہیں جو بچوں کو ڈمپ کرتے ہیں, یا پھر وہ عہدیدار ہیں, سرکاری عہدیدار جو اپنی اولادوں کے لیے ہر قانون, ہر آئین, ہر روایت کو توڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں. وہ اولادوں کی محبت میں قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اولاد جو ہے اس کی محبت میں حد سے زیادہ نہ گزرو, یہ آزمائش ہے. اچھا, اب یہاں ہم نے کیا دیکھا ہے کہ وہ افضل شاہی صاحب جو پہلی دفعہ ایم پی جب بنے فیصل آباد سے, تو چیف جسٹس صاحب نے بطور جج ان کی الیکشن کمپین میں باقاعدہ ایک حصہ لیا تھا. اور سننے میں آیا کہ افضل شاہی صاحب ان کی صاحبزادی کے دوسرے شوہر ہیں. اب جو دوسرا شوہر ہوتا ہے بیٹی کا, ظاہر ہے وہ تو اور بھی پہلے داماد سے بھی زیادہ فطری سی بات ہے کہ ہمارے معاشرے یا ہمارے کلچر میں زیادہ آدمی فکر کرے گا کہ یار ایک تو ہو گئی ہے پہلے ہی, مطلب جو بھی مس ہے دوسرا بھی نہ ہو جائے, تو پھر وہ ہر حد کراس وہاں پہ ہو رہی ہے, آپ نے دیکھا. لیکن وہاں پہ اب کیا مسئلہ بن گیا ہے کہ افضل شاہی جس کو ظاہر ہے کہ وہ اسی وجہ سے کہ چونکہ داماد تھے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے, تو اسی وجہ سے پنجاب کی سب سے مزیدار رسیلی وزارت جو ہے وہ ان کو چودھری پرویز الہی نے دی. وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے داماد نہیں ہے افضل شاہی, وہ تو آپ جو سمجھیں کہ پوری اشرافیہ جو ہے خوش کرنے میں جو لگی ہوئی ہے وہ گویا ان کے داماد کی شکل اختیار کر گئے ہیں. تو افضل شاہی صاحب کے ساتھ اب پرابلم افضل شاہی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ یہ وہ جو ایک آدمی پکڑا گیا ہے اس کا نام ہے رانا اقبال, یہ ایکسین ہے. یہ آپ نے پڑھی ہوگی خبر, وہی 50 کروڑ رشوت والی. اس نے بیان دے دیا, اس نے یہ بیان دیا ہے کہ یہ آدمی, یہ جو رانا اقبال ہے یہ افضل شاہی کا آدمی ہے. یعنی افضل شاہی, وہ یہ بیان دیا اس آدمی نے کہ وہ افضل شاہی کے لیے کام کرتا ہے, وہ ایکسین ہے, اور 50 کروڑ روپے اس نے افضل شاہی اور اس کو افضل شاہی کا فرنٹ مین ہے, اور 50 کروڑ روپے اس نے یہ بھٹی, وہ جو یہ چودھریوں کا جو بھٹی نہیں پرنسپل سیکرٹری جس کو بنایا تھا, پکڑا گیا, گرفتار ہو گیا, محمد خان بھٹی, اس کو وہ اب بیان میں آ گیا, وہ بھی گرفتاری. اچھا, اب اس کیس میں کون کون پھنسے گا؟ رانا اقبال نے کہا ہے کہ افضل شاہی کی وہ کچھ شاموں کی جو شوق ہوتے ہیں وہ بھی انتظام کرتا رہا ہے. صرف پیسے کی بات نہیں ہے, وہ شامیں بھی, مطلب ہے دوستیاں, تعلقات, جائز نجائز. وہاں بھی رانا اقبال اپنے بیان میں یہ کہہ چکا ہے, جس میں افضل شاہی کا نام آئے گا. 50 کروڑ کی رشوت کا کیس ہے, اس میں پرویز الہی بھی پھنسیں گے, اس میں مونس بھی آئے گا تھرو بھٹی, وہ بھی آئے گا, اور ادھر سے افضل شاہی بھی آئے گا. افضل شاہی پر جب انویسٹیگیشن شروع ہوگی 50 کروڑ کی, وہ اس بیان کے بعد, رانا اقبال کے ایکسین کے بیان کے بعد, تو اب ظاہر ہے کہ قانون ضابطہ یہ ہے کہ جب افضل شاہی کے کرپشن اور اس پر الزام پر جب تحقیقات شروع ہوں گی تو اس تحقیقات میں پھر افضل شاہی کے اہل خانہ بھی آ جائیں گے. جب اہل خانہ آئیں گے افضل شاہی کے, تو پھر سب سے پہلے ان کی زوجہ محترمہ آئیں گی جو کہ صاحبزادی ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی. تو جب ان کی جائیدادوں کی تفصیلات آئیں گی اور میچ ہوگا, اور پھر اس کے بعد اکاؤنٹس آئیں گے اور چیزیں سامنے آئیں گی, تو بتائیے پھر کون سا عدلیہ کا وقار اور کہاں کا تقدس. اب یہ وہ آتے ہوئے سینیریو ہیں جو چیف جسٹس صاحب ظاہر ہے بے خبر تو نہیں بیٹھے, ان کو علم ہے.
اب وہ بندہ پکڑا ہوا ہے، انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں. اچھا اولاد کا مسئلہ ہے، داماد کا مسئلہ ہے، داماد کو بچانا ہے، کچھ بھی کرنا ہے داماد کو بچانا ہے. ایسا ہی ہے. اعلیٰ ترین عدلیہ میں بھی ویسے ایسی ہی کچھ آوازیں آتی ہیں کہ عمران خان تو مطلب وہ بھی اس طرح ہی ہے جس طرح مطلب اینی وے. تو پھر اب اس کا جواب یہ ہے کہ جب آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی تو پھر یہ طاقتور ادارے گینگز کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. گینگز، یہ جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں نا اس وقت ہمارے ہاں جو لڑائی ہو رہی ہے، یہ گینگ وار ہو رہی ہے. آئی ایم سوری سر، دیٹس اے ریئلٹی. پارلیمنٹیرینز کا ایک گینگ ہے، ادھر قانون عدل کا ایک گینگ ہے، ادھر ایڈمنسٹریشن کا ایگزیکٹو کا ایک گینگ ہے، فوج کا تو خیر سب سے ہی اوپر. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جب آئین اور اصول پر نہیں چلا جائے گا پھر یہ ہوگا، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا، ایک دوسرے کے سینگوں میں سینگ پھنسا کر وہ گینگ فائٹ اور گینگ وار شروع ہوگی. وہاں پھر قانون اور آئین نہیں ہوگا، وہاں پہ پھر یہ ہوگا کہ یہ میرا داماد ہے، وہ اس کا بھتیجا ہے، یہ اس کا چچا ہے، وہ اس کا خالو ہے، وہ اس کی پھپھی ہے، وہ اس کا فلاں ہے، وہ اس کا فلاں ہے. پھر اس میں ذاتیں ہیں، پھر اس میں فرقے ہیں، پھر اس میں علاقے، پھر اس میں یہ سب چیزیں شامل ہوں گی. اور اس کے بعد یعنی جو فیصلے ہیں وہ ان کی بنیاد عدل قانون نہیں ہوتی، فیصلوں کی بنیاد پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو ہیں، جیسا میں نے گزارش کی، ان کے علم میں ہے کہ وہ ادھر بندہ رانا بغال پکڑا گیا ہے، آگے کیس بنانے کی، افضل سائی کو پھنسانے کی، اور وہاں سے پھر کر کے ظاہر ہے کہ اس کی زوجہ یعنی ان کی صاحبزادی اور پھر ان کی جائیدادوں کی تفصیلات. تو اب اس کو روکنے کے لیے چیف جسٹس صاحب پھر کچھ ظاہر کریں گے نا. اب وہ کیا کریں گے؟ وہ جو بھی کریں گے اس کا نہ کوئی قانون سے تعلق ہے، نہ آئین سے تعلق ہے، نہ ضابطے سے تعلق ہے، کسی سے کچھ تعلق نہیں. یہ گینگ وار. اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ بھی سرکار ہے، وہ بھی ریاست ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے پھر دیکھتے ہیں. آپ میری بات سمجھیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہونی سیٹلمنٹ ہی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں جا کر، وہی ہوگی، سیٹلمنٹ ہی ہو جائے گی، لیکن اس میں قانون کون سا اور آئین کہاں ہے؟ سو وی لوگ اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ ہماری سیاست کا حال یہ ہے کہ ہم عمران خان ہو تو وہاں پہ چسکا بازی اور مسالہ بازی، اس کی نجائز بیٹی اور نجائز تعلقات اور غلط تعلقات اور یہ وہ، اس کو بیچتے ہیں ٹورنٹو کے میئر کے ساتھ لگا کر، جبکہ اس کو انسانی مسئلے پر دیکھنا چاہیے، جیسے میں نے وضاحت کر دی. اور یہی معاملہ شہباز شریف صاحب کا ہے. ان کی گو کہ شادی اور طلاق باقاعدہ شرعی ہے، لیکن اولاد تو پیدا ہوئی ہے نا، جس کو ڈمپ کر دیا گیا. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. تو اس طرح سے ہمارا سیاست کو دیکھنے کا طریقہ ہے. اور اولاد کے لیے جو آگے بڑھ جانا ہے ہر چیز پیچھے پھینک کر، وہ بھی ایک مثال آپ کے سامنے ہے. اب آپ آئیے کہ ان تمام چیزوں میں جو مقبول سیاسی، جو ایکچوئل سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان کی، یعنی مسلم لیگ نون نواز اور پیپلز پارٹی، وہاں پہ آصف علی زرداری ہیں. ادھر بھی ذرا دیکھ لیجئے، سب سے زیادہ بدنام، سب سے زیادہ یہ وہ، یعنی سالہ سال باقاعدہ عوامی خزانے سے مہم چلائی گئی پیسہ خرچ کر کے بدنام کرنے کے لیے. لیکن محترمہ بینظیر بھٹو کی جب شہادت ہوئی ہے تو آصف علی زرداری اتنا کوئی بزرگ آدمی نہیں تھا، بلکہ بزرگی میں بھی ایک مطلب کوئی پابندی نہیں ہے شادی کرنے پہ، بلکہ زیادہ ضرورت ہوتی ہے زندگی کے ساتھی کی. تو آصف علی زرداری نے کوئی دوسری شادی کبھی کی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شریعت یا یہ وہ، ان کو بالکل وہ کر سکتے تھے، لیکن اس نے کی؟ جواب نہیں. کیوں؟ اچھا دوسرا بھائی ہے نواز شریف، ان کی زوجہ کا انتقال اب 4 سال مطلب ہو گئے ہیں. ان کو شریعت کی جانب سے اجازت ہے، کلچر کی جانب سے اجازت ہے، لیکن وہ شخصیت ایسی ہے کہ آپ اس طرح کی بات کرنے کی جرت نہیں کر سکتے. وہ آج تک اپنی جو مرحومہ بیگم کلثوم نوازہ، وہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ، وہ آج تک گویا ان کے ساتھ جی رہے ہیں. یعنی نواز شریف صاحب جب ان کی گفتگو کرتے ہیں بیگم کلثوم صاحبہ کی، تو آپ کو یہ بالکل لگے گا کہ وہ تو آج تک ان کے دل میں رہتی ہیں، وہ زندہ ہیں. آپ کی جرت نہیں ہو سکتی کہ آپ اس طرح کی بات کا اشارہ بھی کر دیں. وہ انسان نہیں ہے، یہ آصف علی زرداری انسان نہیں ہے. کیا ان کا حق نہیں ہے؟ ترجیحات کا فرق ہوتا ہے، ترجیحات. کہ اب آپ عمر کے اس حصے میں اتنی زندگی گزار کے آپ کی ترجیحات آگے مستقبل پر، قوم پر، اس پر زیادہ ہیں یا اپنے آپ میں زیادہ ہیں؟ جب تک پبلک لائف میں ہے انہوں نے اپنی یعنی اپنے سیکریفائس دیے ہیں، دونوں نے سیکریفائس کیا ہوا ہے. بات بھی نہیں کوئی کرتا ان سے، نہ یہ کبھی کوئی اس طرح کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں. تو یہ ہے مقبول عوام کی یعنی انتخاب، یعنی جو یہ قیادتیں ہیں دونوں، ان کے کردار کو سامنے رکھ لیجئے. اور جو میں پہلے سب کچھ بیان کرتا ہوں ان کو بھی دیکھ لیجیے.
اس دعا کے ساتھ جی ولاگ ختم کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے ہمسایوں، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے۔ اگلی ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔